बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, किसी भी मुल्क के अंदर जब तक सियासी बहरान ख़त्म नहीं होता, ना उस मुल्क की मईशत तरक्की कर सकती है, ना उसका निज़ाम आम आदमी को इंसाफ और माशी मुसावात फराहम कर सकता है। क्योंकि बहरान के नतीजे में ना इन्वेस्टमेंट होती है, ना कारोबार ज़िंदगी आगे चलता है, और ना ही सरमायाकारी कहीं से आती है, और इंसान गुर्बत की दलदल में फंसते चले जाते हैं। पाकिस्तान हमेशा से सियासी बहरानों का शिकार तो रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ही अरसे बाद एक नया बहरान जन्म लेता है। अब इस वक्त भी अपोजिशन और हुकूमत जिस नहज पर पहुंचे हुए हैं, वहां से लगता ये है कि कोई भी दो कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब समझते हैं कि इलेक्शन फौरी हों और उसके नतीजे में उन्हें इक़्तिदार मिले, जबकि हुकूमत इस कोशिश में है कि किसी न किसी तरीके से अपनी मुद्दत पूरी की जाए। और जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाने के बाद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, मुश्किल फ़ैसले करने पड़े, और इमरान खान साहब का जो बयानिया पॉपुलर हुआ है उसका मुकाबला करने के लिए हुकूमत को वक्त मिलना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि सियासत के अंदर चपकलश और सियासत के अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने के साथ साथ इंतकाम की सियासत एक बार फिर अरूज पकड़ती चली जा रही है। पंजाब में छापे मारे जा रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों के ख़िलाफ़, और दूसरी तरफ शहबाज गिल साहब गिरफ्तार हैं, और PTI ये क्लेम करती है कि उनके लोगों को भी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पूरे मुल्क के अंदर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वो जो आर्मी के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ पिछले दिनों कैंपेन चला रहे थे, बाज़ की गिरफ्तारी हुई है और बाज़ ने इस पे मुआज़रत करके जो है अपने रवैये पर शर्मिंदगी का इजहार भी किया है। क्या ये सोशल मीडिया पर चलने वाली कैंपेन जो एक लिहाज से अब इदारों की रियासत के ख़िलाफ़ शुरू हो जाती है, इसका भी कोई सद्देबाब होगा, या ये कुछ अर्से बाद फिर ऐसे लोग फिर सर उठाएंगे और वही अपना काम शुरू कर देंगे? ये भी अब आज के प्रोग्राम का मौजू है। मेरे साथ बड़ा ही सीजनड पैनल आज मौजूद है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मज़हर अब्बास साहब, मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हैं। मज़हर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं आसमा शिराजी साहबा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं, अपना प्रोग्राम भी करती हैं। आसमा, आपका भी बहुत शुक्रिया। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, सीनियर तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सारे मेहमानों के सामने वैसे तो एक ही चीज़ रखना चाहता था आज, चूँकि 14 अगस्त भी है, पाकिस्तान की 75वीं जो है जश्न आज़ादी को मनाया भी जा रहा है आज। हम अगरचे पाकिस्तान को जहाँ होना चाहिए था वहाँ आज हम नहीं खड़े। गरीब आदमी आज भी मुश्किलात का शिकार है, आम आदमी की ज़िंदगी आज भी अजीरन है, उसे आज भी रोटी कपड़े और मकान की फ़िक्र है। सियासतदान लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं, बहरान पैदा करते हैं, लेकिन कभी भी मिल बैठ कर मामलात को हल नहीं करना चाहते। आजकल की सियासत तो खैर बड़ी ही जारहाना सियासत बन चुकी है। मज़हर अब्बास साहब, कोई रास्ता है आगे बढ़ने का? सियासी जमातें तो ना टेबल पे बैठने को तैयार है, ना मामलात को तय करने को तैयार है। शुक्रिया नसरुल्लाह साहब। देखिए, पहले तो ज़ाहिर है पूरी कौम को यौम आज़ादी मुबारक हो। अब मुबारकबाद देते हुए हमें ये भी ज़ाहिर है महसूस होता है कि आज 75 साल बाद भी हम वहीं खड़े हैं जहाँ 75 साल पहले खड़े थे। यानी उस वक्त भी जब पाकिस्तान बना तो उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि मुल्क सियासी बहरानों का शिकार हो गया, और गो के बुनियादी तौर पे मुस्लिम लीग ही थी उस वक्त, बाद दीगर जमातों की उतनी अहमियत नहीं थी। लेकिन मुस्लिम लीग भी जो क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद उस सियासी बहरान से अपने आप को नया निकाल पाई, और नतीजतन ज़ाहिर है हमने देखा कि उस ब्रीफ पीरियड के अंदर जो 8-9 साल हैं, कई हुकूमतें बदली, कई हुकूमतें, उसमें हमने महलाती साजिशें भी देखी। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो है वो सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उन्होंने किस तरीके से मैनिपुलेट किया। फिर अयूब खान का पीरियड देखा हमने, पहले सिटिंग आर्मी चीफ वज़ीर दिफा बने, उसके बाद फिर उन्होंने ही मार्शल लॉ लगा दिया, और एक सिलसिला है। अगर आप देखें पाकिस्तान की 75 साल में, तो जिस तरह आपने इब्तिदाइये में कहा कि मुल्क को कभी भी सियासी इस्तेहकाम नसीब नहीं हुआ, और हमारी बदकिस्मती कि आधा मुल्क जो है 24 साल बाद ही हम अपनी मेजॉरिटी से हाथ धो बैठे, और उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया और बांग्लादेश बन गया। उसके बाद भी हमने तारीख से सबक नहीं सीखा। हमारे जो चारों सतून हैं उसमें जो बुनियादी सतून मेरे नुक्ता नज़र से अदलिया है, उसका हमने पूरी तारीख में देखा कि उसका रोल बहुत अफसोसनाक रहा। उसने आमरियत को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया नज़रिया ज़रूरत के तहत। जमहूरी अदवार भी कोई बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन अनसर्टन गैर यकीनी सूरत हाल रही, जिनके टेन्योर्स पूरे होने। आज तसव्वुर करें कि 75 साल में
آپ کے ملک میں کوئی ایک وزیر اعظم ایسا نہیں گزرا جس نے اپنے 5 سال پورے کیے ہوں. اگر ہم نے آج سبق نہیں سیکھا تو ہم جب اس کی سینٹنری بنا رہے ہوں گے تو شاید ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ بہت دیر ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. عاصمہ شہری صاحبہ، اگر ہم آج کے حالات کی بات کریں تو ایک طرف سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سازش کی جا رہی ہے ان کے اندر. پہلے انہوں نے کہا کہ سازش کے نتیجے میں میری حکومت ہٹائی گئی، اب بھی ہر روز وہ سازش کا ذکر کرتے ہیں کہ میرے خلاف پھر سازشیں کی جا رہی ہیں. ہمارے یہاں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اقتدار میں بیٹھا ہوا شخص کہتا ہے کہ بالکل سکون ہے، ایک پیج ہے، اقتدار سے نکلنے کے بعد اسے سازشیں نظر آتی ہیں. پھر اگر سازشیں ختم کرنی ہیں تو سیاستدان تو مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. سیاستدان اگر مل بیٹھیں، معاملات کو طے کر لیں، سیاست کو آگے بڑھائیں تو پھر شاید کسی سازش کی ضرورت بھی نہ پڑے. جی بہت بہت شکریہ ملک صاحب. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ سازش جو ہے وہ اس سے زیادہ اس بات کی اہمیت ہے کہ آپ کس طرح سے اس سازشی ماحول سے نمٹتے ہیں. لیکن یہ تھوڑا سا میں اختلاف کروں گی کہ سیاستدان مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. میرا خیال ہے پاکستان کی جس لمحے ہم بات کر رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جو ایک دوسرے کی حریف جماعتیں تھیں اور جو مختلف علاقائی جماعتیں ہیں، لسانی جماعتیں، جن کے اوپر ایک وہ الزام ہے یا علاقائی تو ہیں ہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قومی جماعتیں، وہ ایک بکے کی صورت اس وقت حکمران جماعت کے اس میں ہیں اور اتحادی حکومت کی صورت میں وہ موجود ہیں. سیاستدان بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ سیاست ہی کیا جو کہ بات آگے لے کے نہ بڑھے یا بات چیت کے ذریعے سے معاملات کو حل نہ کرنا چاہیے. یہ ظاہر ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں نہیں ہیں. ایک سیاسی جماعت ہے جو کہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ بات نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ ہم طالبان سے تو بات چیت کر سکتے ہیں لیکن ہم پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ طالبان نے، جنہوں نے ہمارے 80,000 لوگ مارے، ہمارے بچے شہید کیے، جنہوں نے اتنے زیادہ جرائم کیے، ان کے نزدیک وہ بات چیت کے لیے ان سے تیار ہیں، مگر وہ سیاسی جماعتیں جن کے اوپر الزامات ہیں کرپشن کے، ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بات چیت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہیں، اور اگر وہ تیار نہیں ہوتی تو وہ سیاسی جماعت نہیں ہوتی. یہ میری ڈیفینیشن ہے، کیونکہ سیاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کے نظریے کو سنتے ہیں اور اپنی بات کہتے ہیں، دوسرے کی بات سنتے ہیں اور پھر پاکستان کو آگے لے کے چلتے ہیں. یہ انفارچونیٹلی جو ہے یہ ہوا ہے. اور باقی جہاں تک بات ابھی ہے کہ 75 سالوں میں ہم نے 75 سال قوموں کی زندگی میں بہت اہم ہوتے ہیں، اور آپ بنگلہ دیش کی مثال دیکھ لیں کہ 50 سال ہوئے ہیں اس ملک کو بنے ہوئے، ہم سے ہی آزادی لی تھی بنگلہ دیش نے، مگر ان 50 سالوں میں بنگلہ دیش کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، ہم اسی طرح سے، اور ہم اگلے 75 سال بھی خدا نہ خواستہ کہیں گواہ نہ دیں کہ ہم 75 سالوں میں بھی ہم یہی بحث کر رہے ہوں کہ ہم پچھلے 150 سال میں ہم کہاں کھڑے تھے. تو انفارچونیٹلی ہم ایک سٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں، ہم انکاری کیفیت میں ہیں. ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر ہر کوئی، اگر ہم میڈیا میں ہیں تو ہم ماننے کو تیار نہیں، اگر سیاستدان ہے تو وہ ماننے کو تیار نہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ ہے تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر کہاں کہاں سیاسی مداخلتیں کی، کہاں کہاں جمہوریت کو نقصان پہنچایا، اور آج پاکستان اس نہج پہ کھڑا ہے کہ آپ اپنی پسند کی حکومتیں بناتے رہیں، آپ اپنی پسند کی حکومتیں گراتے رہیں، آپ اپنے پسند کے لوگوں کو جو ہے وہ حکمران بنانا چاہتے ہیں. ہم نے کیا ابھی بھی سبق سیکھ لیا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کا جواب اگر ہم ڈھونڈیں کہ ہم اپنے گریبان میں ہر ادارہ ڈھونڈے اس سوال کا جواب، تو شاید ہم آگے کی طرف بڑھ سکیں گے. حفیظ اللہ نیائی صاحب، عمران خان صاحب اس وقت شاید گیند ان کی کورٹ میں ہے کہ خان صاحب بات چیت نہیں کرنا چاہتے. خان صاحب صرف چاہتے ہیں کہ وہ جلسوں کے ذریعے سڑکوں پر آ کر اپنے مطالبات کو منوا لیں. کیا عمران خان صاحب بیٹھیں گے کبھی؟ ٹھیک ہے، ہم ماضی میں تو کبھی بیٹھ گئے، سیاستدان اکٹھے ہوئے، لیکن اب جہاں سیاست آن کھڑی ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے کسی سازش کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا اس ماحول کو بہتر کرنے کے لیے کچھ کوششیں کر سکتے ہیں؟ پتہ نہیں آپ کو اتنی خوش فہمی، میرا خیال میں آپ چونکہ ایک پروگرام کر رہے ہیں شاید اس کے تقاضے ہیں. اگر عمران خان صاحب کے اندر تو میرا نہیں خیال کہ ان کے ڈی این اے میں بھی کسی چیز کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اسکیم موجود ہے. وہ تو ایک ہی چیز جانتے ہیں، بگاڑ، اور ایک ہی چیز سے وہ ناواقف ہے، بناؤ. دوسرا ان کے اندر ایک غصہ بھی ہوتا ہے، اور وہ ان کے اندر چونکہ ایک جرأت رندانہ بھی ہے،
تو غصے کو وہ جو ہے وہ انتقام میں تبدیل ہونا ان کے لیے عام بات ہے، معمول کی بات ہے. ان کی طبیعت سے جو قریب سے واقف ہیں تو ایک انتہائی منتقم المزاج انسان ہے، اور جب انہوں نے کسی نے انتقام لینا ہوتا ہے تو جو ان کا جو بہت ساری جو ترجیحات ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں. اس میں دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب بڑی یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ تصادم اور ٹکراؤ کو وہ اس کے لیے ساری پلاننگ کر رہے ہیں. جب انہوں نے ایون جب وزیر اعظم تھے تو جتنی تقاریر کر رہے تھے 23 جنوری کو انہوں نے پہلی تقریر کیا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے نکالا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا. اب وہ اس سے لے کے آج تک ہر وہ جیسر دیا جس سے وہ یہ جو پہلی بات تھی اس کے مطابق جو ہے انہوں نے اس کا پرفارم کیا یا اسی کے مطابق لاہ عمل بنایا. اب عمران خان صاحب کو اس کا ایک فائدہ ہوا، ایک تو بیانیہ تبدیل ہو گیا. کسی نے نہیں پوچھا کہ خان صاحب آپ نے تو جنوبی پنجاب کا ایک صوبہ بنانا تھا، آپ نے 50 لاکھ گھر دینے تھے، آپ نے 8,000 ارب پہلے سال ٹیکس اکٹھا کرنا تھا، آپ نے IMF کے پاس نہیں جانا تھا، گولی کھا لینی تھی، آپ نے نیا پاکستان بنانا تھا، 2 نہیں 1 پاکستان بنانا تھا. یہ ساری چیزیں بالکل غیر مانوی ہو گئی ہیں، اور ان کی کریڈٹ جو ہے عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ ایک نیا بیانیہ انٹروڈیوس کرایا جو کہ بڑا کم ہوتا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں تو ساری زندگی ایک بیانیہ دینے سے قاصر ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے وقت میں تو میں نے کسی سیاسی جماعت کو بیانیہ دیتے نہیں دیکھا تھا. عمران خان پہلے آدمی ہیں جن کو میں نے بیانیہ دیتے دیکھا ہر الیکشن میں. اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پاس یہ تو ترک کا پتہ ہے نہیں، ان کے پاس 2 ہی آپشنز ہیں اس وقت. اب وہ کہتے تو ہیں کہ الیکشن کرانے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ الیکشن کا ان کا نہیں ہے ذہن پہ. اس وقت ان کے ذہن میں آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ایک دباؤ ہے اور مزید کیسز دوسرا دباؤ ہے، توشہ خانہ تیسرا دباؤ ہے. لیکن سب سے زیادہ جو ہم کسی کو شاید یہ بات اس کا ادراک نہ ہو وہ ہے فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ. میں عمران خان صاحب کو ہیونگ دا بینیفٹ آف نوئنگ عمران خان، وہ اس کو یقین جانو یہ خرچ کر کے رکھ دیا کیونکہ ویسٹ کے اندر اس نے یہ 50 سال میں ساکھ بنائی تھی، نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا میں، UK میں. اب فائنینشیل ٹائم کی رپورٹس کے فالو اپ میں کوئی 14-15 آرٹیکلز آ چکے ہیں، نیو یارک ٹائم میں بھی آ چکے ہیں، انڈیا کی ہندوستان ٹائمز میں، ساری بڑی اخباروں میں آ چکے ہیں. تو اس عمران خان اس وقت جو وہ کر رہے ہیں جلسے جلوس، ایک ہی چیز ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن کمیشن کو گالی دے کے اس کی ساکھ خراب کر کے جلسے کرے جلوس کر کے. ایک ہی ہے کہ چوری کے اوپر انہوں نے سینہ زوری دکھانی ہے کہ شاید یہی ان کے نزدیک بچت کا طریقہ ہے. چلیں ٹھیک ہے نیاز صاحب، ایک چھوٹی سی کمرشل بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں، واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مظہر عباس صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں اقتدار سے باہر نکل کے خطرناک ہو جاؤں گا. خان صاحب اپنے لیے خطرناک ہیں یا دوسروں کے لیے؟ کیونکہ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس لائن کو عبور کر چکے ہیں جہاں سے وہ اب اپنے لیے خطرہ ہے. دیکھیے عمران خان کا ایڈوانٹیج کیا ہو رہا ہے. عمران خان کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ عمران خان جب عدم اعتماد کی تحریک آئی ان کے خلاف، اور ظاہر ہے عمران خان کے علاوہ یا PTI کے علاوہ تمام بڑی جماعتیں ایک طرف تھیں، اور انہوں نے مل کے پھر عمران خان کے اتحادی بھی ان سے الگ ہوئے، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی الگ ہوئے، لیکن عدم اعتماد کی تحریک آ گئی. لیکن اس کے بعد عمران خان جب نکلے تو انہوں نے ظاہر ہے کوئی گھر کی سیاست نہیں کی، انہوں نے سڑکوں کی سیاست کی، اور سڑکوں کی سیاست میں ان کو کامیابی کب ملی؟ جب پنجاب میں صورتحال تبدیل ہوئی اور 17 جولائی کے الیکشن میں ان کے وہ اسٹریٹ ایجیٹیشن سے مراد یہ کہ جلسے جلوس کام آ گئے. تو انہوں نے اپنے ووٹر کو اور اپنے سپورٹر کو اپنے ساتھ جوڑے رکھا. یعنی وہ جو بھی بیانیہ تھا رائٹ یا رانگ، لیکن اس کو ان کا ووٹر جو ہے اس کے ساتھ جڑا رہا. دیکھیے آج کی پولیٹکس میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. ہر آدمی کے پاس اسمارٹ فون ہے، اسمارٹ فون کے ذریعے جو بھی میسیجنگ ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے ان کا. اور کانسٹنٹلی اگر آپ دیکھیں 10 اپریل کے بعد سے کانسٹنٹلی عمران خان اسٹریٹ پر ہیں. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں گی نومبر کے بعد، اور نومبر کے بعد چیزیں سیٹل ڈاؤن گی. الیکشن مجھے اپنے وقت پر ہی ہوتے نظر آ رہے ہیں، شاید 1-8 مہینے اوپر نیچے ہو جائے، لیکن اپنے وقت پر ہی ہوتے نظر آ رہے ہیں. لیکن جو باقی جماعتیں ہیں ان کے لیے عمران خان کو اگر فیلڈ سب کے لیے اوپن ہوئی تو عمران خان کو شکست دینا بہت آسان نہیں ہوگا. ٹھیک. عاصمہ شہری صاحب، عمران خان صاحب نے جس چیز کا ذکر کیا کہ مجھے کٹ ٹو سائز کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، پھر یہ کہا
کہ لندن سے میاں نواز شریف کو واپس لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ان کو سیاسی میدان میں لایا جائے گا۔ عمران خان صاحب کو خوف کس بات کا؟ اگر پاپولیرٹی اتنی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 2/3 اکثریت لے سکتے ہیں، تو پھر کس چیز کا خوف ہے؟ دیکھیے ملک صاحب، عمران خان صاحب کا ایک بڑا کمال ہے، اور وہ کمال یہ ہے کہ وہ جو کام خود کر رہے ہوتے ہیں وہ لمحہ موجود میں وہ دوسرے پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ تو ایک بہت بڑی مطلب یہ بات تو ان کے جو قریبی نیاز صاحب تو زیادہ بہتر جانتے ہوں گے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ عمران خان صاحب بہت ساری ان کو چیزوں سامنے گزری ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزری ہیں۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ 2018 سے پہلے، 2014، 13 اس سے پہلے، بلکہ 11 کے بعد سے لے کے کس طرح سے عمران خان صاحب کے لیے رستہ بنایا گیا، کس طرح سے میڈیا مینیج کیا گیا، کس طرح سے سیاستدانوں کو مینیج کیا گیا، کس طرح سے عدلیہ کو مینیج ہوا، جو بھی تھا صورتحال، صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ ملا، تو یہ سب انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے۔ وہ ایک پورے ایک لمبے ٹائم پیریڈ کے لیے وہ آنکھوں کا تارا رہے، اور انہوں نے یہ سب چیزیں اپنے لیے ہوتے دیکھی ہیں، اس لیے وہ ساری چیزیں اب دوسروں کے لیے بھی کہیں گے۔ اور ماضی میں نواز شریف صاحب کے لیے بھی اسی طرح کی چیزیں انہوں نے دیکھی ہیں اور ہوئی ہیں۔ سو ان کو یہ بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونے کے بعد جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو کس طرح سے فائدہ دیا جاتا ہے، اور وہ اسی ہتھیار کو استعمال کر رہے ہیں جو انہوں نے خود کبھی استعمال کیا تھا۔ یا تو وہ عمران خان صاحب یہ کہہ دیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ سوار ہو کے نہیں آئے، وہ یہ بتا دیں کہ کس طرح سے جنوبی پنجاب کے جو لوگ تھے ان کو توڑا گیا، کس طرح سے جہانگیر ترین صاحب کا جہاز اڑا اور چلا اور مینج ہوا، تو یہ ساری باتیں ان کو پتہ ہے، اسی لیے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اب چونکہ ہواؤں کا رخ بدلا ہے، ان کا اپنا نیریٹو بدلا، کبھی وہ اینٹی امریکنزم پہ گئے، کبھی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پہ گئے، اب پتہ نہیں وہ اور کون کون سے بیانیے جو ہیں وہ لے کے آئیں گے، تو اس لیے وہ اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ لیکن ان کو ساتھ ساتھ نااہلیت کی جو بات ہو رہی تھی، ان کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ کس طرح سے جو نواز شریف کے خلاف ان کے خلاف جو مقدمہ بنا، وہ کس طرح سے اس کا انجام ہوا تھا کہ ان کے بیٹے کی سیلری کے اوپر جو ہے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا۔ اب اگر یہی چیز ان کے ساتھ ہوتی ہے جو کہ فارن فنڈنگ کیس کے اوپر ہے، اور یہ تو ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا جو کہ 8 سال تک لٹکتا رہا، مگر وہ 13 اکاؤنٹس بہرحال موجود ہیں جن کے آج بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان کو شو کاز دیا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ان کو ابھی تک کوئی اپنی جو اپنا فیصلہ ہے وہ اس طرح سے فوری طور پہ نہیں سنا دیا، ابھی بھی شو کاز ہے، ابھی بھی وہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ان کے 13 اکاؤنٹس کی جو کہاں کہاں سے پیسے آئے، کس نے دیے۔ خود خان صاحب کے اپنے 2 اکاؤنٹس ہیں، اب ان کے جو چپڑاسی ہیں، مقصود چپڑاسی اور پتہ نہیں کون کون، ان کے بھی نکل رہے ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں جو کہ ان کے سامنے ہیں، اور اس لیے وہ اس کو پری ایمپٹ کر رہے ہیں۔ میں یہ کبھی بھی ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ سیاستدان نااہل ہوں یا ان کو صادق اور امین کے فتوے ان کو سرٹیفکیٹ دیے جائیں، مگر انفارچونیٹلی یہ ہمارا ماضی رہا ہے جس کو کہ وہ دیکھتے ہوئے اس کا پیش منظر آپ کو بتا رہے ہیں۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب، 9 نشستوں پر عمران خان صاحب کا الیکشن لڑنا، اگر عمران خان صاحب جیسا کہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے ساری سیٹیں جیت کر پی ٹی آئی ایک مومنٹم بنا سکتی ہے، اگر عمران خان صاحب کچھ سیٹ ہارتے ہیں تو پھر یہ مومنٹم کتنا ٹوٹے گا؟ میرے سے کسی نے پوچھا، تحریک انصاف کے بہت بڑے لیڈر نے، جب یہ عمران خان صاحب ڈیپوز ہوئے، معزول ہوئے یا ووٹ آؤٹ ہوئے اسمبلی سے، تو پوچھا انہوں نے کہ جی آپ کیسے اسیس کرتے ہو؟ تو میں نے کہا جی آپ میرے ابھی لکھ لیں 6 مہینے بعد یا عمران خان نہیں ہے یا اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔ عمران خان اگر لاسٹ کرتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کمزور ہوگی تو عمران خان لاسٹ کرے گا، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اسی تمطراق کے ساتھ اپنا وجود برقرار رکھتی ہے تو عمران خان صاحب کو کی سیاست جو ہے وہ برف کی طرح پگھل کے رہ جائے گی۔ آپ دیکھتے رہیں گے کیسے ہوتی ہے، مجھے بھی اس کا نہیں ایگزیکٹلی پتا کن طرح ہوگی، لیکن ہوگی ضرور، یہ آپ دیکھ لیں گے۔ اب عمران خان صاحب کا اب وہ پے بیک ٹائم ہے۔ مجھے لگتا ہی ہے کہ جو ریسنٹ تبادلے ہوئے ہیں، اور جیسے شہباز گل صاحب سے سوال ہوا ہے جو بہت کم میڈیا نے اٹھایا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ان سے ایک سوال یہ بھی ہوا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کتنی دفعہ بنی گالہ آئے ہیں اس دوران۔ یہ عام بات نہیں ہے، یہ ہماری فوج کے پروسپیکٹو میں یہ ناممکنات میں سے ہے۔ نیازی صاحب، ایک اور کمرشل بریک مجھے پروگرام میں شامل کرنی ہے، واپس آئیں گے، مختصر سا جائزہ لیں گے میڈیا ہاؤسز کا۔ میڈیا ہاؤسز کے اوپر جب یلغار ہوتی ہے، مشکلات کا شکار ہوتے ہیں،
تب وہ کہتے ہیں ہمیں سب کو متحد ہونا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے آئے ہیں کہ ایک میڈیا ہاؤس کے اوپر اگر کچھ مسئلہ بنتا ہے ماضی میں، دوسرا میڈیا ہاؤس جشن مناتا ہے. کیا آزادی صحافت کے خاتمے کے میڈیا ہاؤسز خود ذمہ دار ہیں؟ اس کا جائزہ لگے ایک کمرشل بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. مظہر عباس صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ ٹھیک ہے میڈیا پر پابندی لگتی رہی، میڈیا کی آزادی کسی کو لیے بھی قابل قبول نہیں ہے، لیکن میڈیا ہاؤسز نے، ٹی وی چینلز نے جس طریقے سے ایک دوسرے کو غداری کے فتوے بانٹے، ایک دوسرے کے خلاف کمپین چلائی. ماضی میں جیو زیر اعتاب تھا تو اے آر وائی ان کے خلاف ایک مہم چلا رہا تھا. آج اے آر وائی زیر اعتاب ہے تو کافی لوگ ہمیں خاموش دکھائی دیتے ہیں. یہ اپنے آزادی پہ کمپرومائز کرنے کا میڈیا ذمہ دار نہیں ہے؟ یہ ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے 2007 میں جب لائرز موومنٹ چلی ہے، اور پھر بہت سے لائیو کوریج، اور پھر اس کے علاوہ اس کے بعد کی پوری صورتحال اگر آپ دیکھیں، پھر چینلز پر جس طرح پابندی لگی، سب نے مل کے وہ لڑائی لڑی جنرل مشرف کے خلاف. 2008 سے 2018 تک جو صورتحال رہی، اس میں دو چیزیں مجھے نظر آتی ہیں. ایک تو پولرائزیشن بہت ہوئی میڈیا میں، یعنی میڈیا ہاؤسز جو ہے وہ ایجنڈا سیٹنگ کرنے لگے. میڈیا ہاؤسز یہ سمجھنے لگے کہ الیکشنز میں ان کا رول جو ہے وہ ماضی میں اخبارات کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. وہ بہت زیادہ قریب ہو گئے سیاسی جماعتوں کے. وہ اور صرف وہی نہیں قریب ہوئے، صرف ہاؤسز ہی قریب نہیں ہوئے، صحافی بہت زیادہ قریب ہو گئے. تو اس میں ہوا یہی ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کے بہت سے لوگ اسپوکس مین بن گئے ہیں. اس حد تک چلے گئے کہ ہم نے ایک دوسرے کی زندگیوں سے کھیلنا شروع کر دیا. ہم نے وہ جملے کہیں ایک دوسرے کے، آسما تو اس کا وکٹم رہی ہیں اور بہت سے ساتھی وکٹم رہے ہیں. ایک دوسرے کے خلاف جس طرح کی زبان استعمال ہوئی، غداری کے سرٹیفکیٹ ہم نے دیے ایک دوسرے کو، کفر کے فتوے ہم نے لگائے ایک دوسرے کو پر، ہم نے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا اس طرح کے شوز کر کے، اس طرح کی وہ کر کے. یہ صورتحال ایسی بنی ہے کہ آج ایک تقسیم ہے. کل کے جو غدار تھے وہ آج محب وطن ہو گئے ہیں، کل کے جو محب وطن تھے آج غدار ہو گئے ہیں. اور ہم اس میں ہم نے دیکھا کہ اتنا میڈیا ایکسپینڈ ہو گیا ہے کہ کروڑوں تک پہنچ ہو گئی ہے، لیکن مجھے صحافت کہیں کھوئی ہوئی نظر آتی ہے. شاید صحافت کھو گئی ہے. آسما شیخ صاحبہ، اے آر وائی کے لیے مشکلات ہیں آج کل. ان کا این او سی کینسل ہوا، پھر عدالت نے بحال کر دیا. لیکن جس طریقے سے ہم ماضی میں دیکھتے تھے کہ میڈیا پر اگر کوئی ایسی پابندی لگتی تھی، صحافی ہوں، صحافتی تنظیمیں ہوں، ساری اکٹھی ہو کے میدان میں آتی تھی. کہیں نہ کہیں گلا شکوہ بھی کرتے نظر آئے اے آر وائی والے کہ اس طریقے سے ہمارا ساتھ نہیں دیا گیا. کون ذمہ دار ہے؟ جی بالکل. دیکھیے، ایک تو ظاہر ہے کہ جب بھی کسی چیز پہ پابندی لگتی ہے تو وہ تو کوئی بہت آئیڈیل چیز نہیں ہوتی، اس کو کنڈیم ہی کرنا چاہیے. اور یہ کوئی بہت خوشی والی بات نہیں ہے کہ اتنے کارکنوں کا معاشی قتل ہو یا اس طرح سے ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہو، ان کے معیشت کے اوپر یا ان کے روزگار کے اوپر. لیکن سوال یہ ہے کہ پچھلے کم از کم 2014 کے بعد سے کس نے کیا کیا ہے. میں خیال ہے ہمیں بہت اوپنلی اس کے اوپر اب بات کرنی چاہیے، ڈیبیٹ کرنی چاہیے. 2014 کے بعد سے ہمارے نیوز روم ہائی جیک ہو گئے ہیں. ہمارے ورکنگ جرنلسٹ کو نکال کے ایجنڈا سیٹنگ کے لیے ڈائریکٹر نیوز، ایڈیٹر نیوز بھرتی کیے گئے ہیں. میں خاص کر کے ٹیلی ویژن کی بات کر رہی ہوں. ہمارے رپورٹرز ایسے رکھے گئے ہیں کہ جو جس پارٹی کو جو کور کرتا ہے وہ اس کی پسند کا رپورٹر ہے. کبھی آپ نے یہ بھی سنا تھا؟ جو جتنا سخت سوال پوچھتا تھا وہ اتنا اچھا رپورٹر مانا جاتا تھا. ہم خود رپورٹنگ میں تھے، مگر آپ دیکھیے کہ اب وہ جو رپورٹر ہے، جس پارٹی کو کور کرتا ہے، وہ اس کا نمائندہ لگتا ہے، اس کا سپوکس پرسن لگتا ہے. ہمارے نیوز رومز کے اندر جو ہیں وہ ڈائریکٹ، بہت سارے نہیں، میں ضرور یہ کہوں گی کہ بہت سارے چینلز جو ہیں وہ بڑے پروفیشنلی چل رہے ہیں. اور جب ہم سب کو اکٹھا کر دیتے ہیں تو ہم زیادتی کرتے ہیں. ہمیں یہ وقت آ گیا کہ ہمیں آئسولیٹ کرنا چاہیے کہ پچھلے 7-8 سالوں میں کون سا چینل تھا جس نے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے ہیں. ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ کون سا چینل تھا جس نے کہ ایجنڈا سیٹنگ کی ہے، کافروں کے فتوے، غداریوں کے فتوے لگائے ہیں، کفر کے فتوے لگائے ہیں. کون سے ایسے چینلز ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ یہ فلانے ملک کے ایجنٹس ہیں؟ کون سے چینلز ہیں جنہوں نے بے بنیاد کردار کشی کی؟
کون سا ایسا چینل ہے جس نے کہ بار بار کسی ایک سیاسی جماعت کے کہنے کے اوپر صحافیوں کے خلاف منظم طریقے سے کیمپینز چلائیں؟ مجھے بتائیے کہ اب اگر ہم کہہ دیں کہ سب چینلز نے چلائی ہیں تو ایسا تو نہیں ہے، ایسا قطعی طور پر نہیں ہے. کسی بھی چینل نے اس طرح سے منظم انداز میں اگر چلائی ہیں تو ہم ان کے خلاف ہوں گے اور ہم خلاف رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اپنے ہی صحافتی تنظیموں صحافیوں کو نشانہ بنایا، پولیٹیکل آپ اعلی کار بنے، ایک سیاسی جماعت کے اعلی کار بنے، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ آزادی صحافت کی جنگ لڑیں. اگر صحافت ہے تو ہم ضرور اس کی جنگ لڑیں گے، لیکن ہم سیاسی اعلی کار بننے والے لوگوں کے لیے کیسے جنگ لڑ سکتے ہیں، ان کے لیے کیسے لڑیں گے؟ تو میرا خیال ہے یہ ہائی ٹائم ہے ملک صاحب، یہ ہائی ٹائم ہے کہ ہمارے چینلز کے ہیڈز ہیں وہاں پہ پروفیشنل نیوز رومز کے اندر فیصلہ سازی کے لیے پروفیشنل صحافیوں کو ہائر کیا جائے. حفیظ اللہ نیازی صاحب، ایک طرف میڈیا نے اپنی روش بدل لی، میڈیا پارٹی کے ترجمان بن گئے، دوسری طرف عمران خان صاحب نے بھی میڈیا کے ساتھ ڈیلنگ کی روش ایک نئی اختیار کر لی. وہ پریس کانفرنس ہوا کرتی تھی، لوگ سوال جواب پوچھتے تھے، اب خان صاحب آ کے خطاب کرتے ہیں اور میڈیا اس کو من من نشر کر رہا ہوتا ہے. یہ دیکھیں، سب کچھ موجود، آپ عمران خان صاحب کو بھی تو کچھ کریڈٹ دینا کہ ان کے اندر جو اطمینان قلب ہے، جو ان کی تالیف قلب ہے، وہ نہیں ہو پا رہی. کل بھی جب انہوں نے سیلیبریٹیز کو اور وہ جو میڈیا کے کچھ لوگوں کو ایڈریس کیا تو انہوں نے کہا جی کہ میرے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ میں بہت بڑا جو ہے میں نے کرپشن کی ہے اور مجھے نااہل کرنے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں، اور سارے میڈیا چینل جو ہیں وہ پیسے لے کے، یہ کل ان کے لفظ تھے، پیسے لے کے میرے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. اب اس سے آپ ذرا ان کی ذہنی کیفیت یا اس کا جو تھوڑا سا نفسیاتی انالیسس کریں کہ جو میڈیا چینل ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ تن من دھن کے ساتھ ان کی ہر جائز ناجائز چیز کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کے لیے کو وہ نظر نہیں آ رہے. عمران خان صاحب کو آپ کا چینل نظر آ جائے گا، جیو نظر آ جائے گا، آسما نظر آ جائیں گی، مظہر صاحب کے بات نظر آ جائے گی. مظہر صاحب تو 2-3 دن پہلے انہوں نے بڑے سخت لہجے میں کہا کہ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا جب یہ کہتے ہیں کہ میڈیا والے پیسے لیتے ہیں. اگر ان کے پاس ثبوت نہیں ہے تو ان کو ایسی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کرنی چاہیے. بالکل صحیح ہے. تو وہ صرف عمران خان صاحب انفارچونیٹلی لفظ بڑا سخت ہے لیکن مجھے یوز کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ بلیک میلنگ میں ان کو یہ بڑا ملکہ حاصل ہو گیا ہے وہ، اور ان کا صرف خاطر فائدہ ہوا ہے. انہوں نے سیاستدانوں کو بھی پریشر دیا ہے تو وہ ڈیفینسو ہو گئے، اداروں کو دیا تو وہ ڈیفینسو ہو گئے، سپریم کورٹ کو دیا تو وہ ڈیفینسو ہو گئے. الیکشن کمیشن پتہ نہیں وہ کیسے راجہ سکندر سلطان وہ کہاں سے وہ نابغہ روزگار نکلے کہ وہ ڈٹ گئے، وگرنہ ہر ایک کو ڈیفینسو میں لا دیا ہے. اب کرائسس یہ ہے کہ یہ چیزیں عمران خان صاحب کو بہرحال اگر یہ کیس نہ چلے تو یہ پاکستان پک گیا ہے. یہ کیوں ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب تو بیٹے کی تنخواہ نہ لیں اور ایک پورا آپ سٹینڈرڈ بن جائے اور پھر ان کو آپ ڈسکوالیفائی کریں الیکٹڈ پرائم منسٹر کو کہ آپ نے 10,000 روپے وہ جو ورچوئل سیلری تھی وہ آپ نے نہیں لی. اور میڈیا کے بارے میں جو جس کو حمایت کرتا ہے اس کو حق پہنچتا ہے. بالکل اوپینین ہوتی ہے. اگر نوم چومسکی کی اوپینین ہے، اگر ہر بندے کی اوپینین ہے اور وہ ڈٹ کے کھڑے اپنی اوپینین کو، جو چیز کیجولیٹی ہے وہ ہے فیکٹس ہیں. ہمارے ہاں 80-90% لوگ جو ہیں وہ سیاستدانوں سے تو مجھے کوئی گلہ نہیں ہے وہ جھوٹ بولے، میڈیا کے لوگ جن کو اچھا خاصا میڈیا نے عزت و وقار دی ہے، جھوٹ اور بالکل ٹھیک صرف اس کی ہے کہ جو بات کرنا چاہتے ہیں اس کو سپورٹ ملتی ہے. بالکل ٹھیک. آپ حفیظ اللہ نیازی صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آسما شاہی صاحبہ، مظہر عباس ہم ساتھ موجود تھے. ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.